24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन चौथी जमात की उर्दू के बाब नंबर 11 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है पहाड़ और गिलहरी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म का मफ़हूम समझते हुए लय और आहंग के साथ पढ़ सकें, नज़्म या अशार को नस्र में तब्दील करके लिख सकें, नज़्म पढ़कर उन्वान, अनासिर और नताइज अख्ज़ कर सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, स्कूल से मुतल्लिका अमूर के बारे में दरख्वास्त लिख सकें, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें और लुग़त में अलिफ़बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। मोहतरम टीचर, मैं ये आगाज़ में ही गुजारिश कर दूँ कि ये जो नज़्म बच्चे पढ़ेंगे, ये कई पहलुओं से बहुत अहम है। इसमें एक तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत मशहूर नज़्म है जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी। इसकी ज़ुबान बहुत आला है और फिर इसका ख़ास पहलू ये है कि इसमें एक जानदार और एक बेजान को गुफ्तगू करते हुए दिखाया गया है। अब हम आते हैं तमहीद की तरफ। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। पहला सवाल है कि क्या इंसानों की तरह जानवर भी आपस में बातें करते हैं? ये बहुत एक दिलचस्प सवाल होगा बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे अगर किसी अबहाम का शिकार भी हैं, ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ आरा देंगे, तो आप अपनी तरफ से जवाब उनको दे सकते हैं कि हाँ, बातें सिर्फ अल्फाज के ज़रिए नहीं होती। बुनियादी तौर पर ये इब्लाग या कम्युनिकेशन का मामला है। तो इसका जवाब है हाँ, आवाज़ों और इशारों के ज़रिए चींटियों तक आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, परिंदे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। आप मिसाल दे सकते हैं कौवों की। कहते हैं कि अगर कोई कौवा कहीं कोई खाने की ज़्यादा मकदार की चीज़ जो उनको मरगूब हो वो देख ले, तो फिर वो ऐसी आवाज़ें निकालता है कौवा कि इर्द गिर्द से कौवे वहाँ आ जाते हैं, यानी वो बुला लेता है उनको। दूसरा सवाल है कि क्या ये मुमकिन है कि जानदार और बेजान
آپس میں باتیں کریں. حقیقت میں تو یہ ممکن نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اور آپ بچوں کو بتائیں کہ شاعری میں ناممکنات بھی ممکنات میں بدل جاتے ہیں. اور یہ جو گفتگو ہے کسی جاندار اور بے جان کے درمیان، یہ ایک تصوراتی گفتگو ہے. یعنی شاعر یا ادیب کے تصور میں یہ گفتگو ہے. اور اس قسم کا بہت سا ادب موجود ہے، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی. فکشن کہتے ہی اس کو ہیں جو حقیقت میں ہوتا نہیں ہے. پھر ہے کہ کیا کسی نے کوئی کہانی یا نظم پڑھی ہے جس میں جاندار اور بے جان باتیں کر رہے ہوں؟ ہو سکتا ہے ایسی فکشن میں کوئی چیز ایسی بچوں نے پڑھ رکھی ہو. آخری سوال ہے کہ کیا آپ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نظم کے بارے میں جانتے ہیں جس میں کوئی جانور کسی بے جان چیز سے باتیں کر رہا ہو؟ اگر بچوں کو نہیں بھی معلوم، ہو سکتا ہے کچھ بچے اس کا جواب ہاں میں دے دیں، لیکن اگر ان کو نہیں بھی معلوم تو اب آپ نے اس کا جواب دے کے اس سوال کا انہیں اس نظم کے عنوان کی طرف لانا ہے، یعنی عنوان کا اعلان کرنا ہے. درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں. اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے. آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں. ایک پہاڑ اور گلہری. کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے. جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے. اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے. گلہری. محترم ٹیچر،
اس لفظ میں آپ بچوں کو پلیز بتائیے گا کہ جو خاص فرق ہے عام طور پر اس کو جیسے بولا جاتا ہے اور درست تلفظ میں، وہ ہے گاف۔ بہت سے لوگ گاف کو زبر کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، گلہری، جبکہ صحیح تلفظ ہے کہ گاف کے نیچے زیر ہے اور یہ پڑھا جائے گا گلہری، گلہری۔ شرم، یہ انہی الفاظ میں سے ایک ہے، شرم بولا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، شرم کہنا ہے اس کو۔ غرور، غرور کہہ دیا جاتا ہے، غرور۔ عقل، عقل نہیں، عقل۔ شعور، غرور کی طرح یعنی پہلے حرف پر پیش ہے، شعور۔ بساط، بساط، بے کے نیچے زیر کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ آخر، خے کے نیچے زیر کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اب اگر لفظ فرض کریں آخر کار ہے تو اس کو کوئی بول دے آخر کار۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ شعور، سمجھ، عقل۔ ناچیز، نکما، ادنا۔ لیکن محترم ٹیچر آپ بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ بعض اوقات ناچیز کو ایک اور معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق گفتگو کے ساتھ ہے، عجز و انکسار کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی دوسرے سے اس کا نام پوچھے اور وہ آگے سے کہے کہ ناچیز کو صفدر کہتے ہیں۔ اب یہاں ناچیز کے معنی نکما کے نہیں ہوتے، ادنا بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ صرف تکلفاً ایک عجز و انکسار کے ساتھ کام لیتے ہوئے کہنے والا کہتا ہے کہ ناچیز کو یہ کہتے ہیں۔ بے شعور، ناسمجھ۔ باتمیز، تمیزدار، مہذب۔ اب باتمیز کا الٹ بدتمیز استعمال ہوتا ہے۔ بساط، حیثیت۔ اب بساط کے معنی بھی آپ بچوں کو بتائیے گا، اور بلکہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی وقت لغت میں یہ لفظ دیکھیے گا، بساط کے آپ کو ایک سے زیادہ معنی ملیں گے، حیثیت، طاقت، اور وہ جگہ یا جو کوئی ایسی چیز جس پر شطرنج کھیلی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کہ یہ بساط ہے، شطرنج کی بساط ہے۔ پست، نیچا۔ پست ایک تو نیچا ہے اونچائی کے حوالے سے، دوسرا پست کے معنی قدر کے حوالے سے بھی کوئی نیچے ہو، اس کے لیے بھی پست استعمال ہوتا ہے۔ پست سے پھر پستی بنتا ہے۔ آن بان، شان، قدرت، طاقت۔ اس لفظ پر اس سے پہلے بھی کسی باب کے ضمن میں بات ہو چکی ہے۔ حکمت، اس پر بھی اس سے پہلے بات ہو چکی، اس سے شاید پچھلے باب میں ہی۔ دانائی، سمجھ بوجھ۔ چھالیا،
سپاری، یہ سپاری سین پر پیش کے ساتھ ہے، پان میں کھایا جاتا ہے یہ چھالیاں، بچوں کو معلوم ہوگا یہ۔ نری، صرف، نری کے ساتھ ساتھ نرا بھی، محض، صرف، کارخانہ، کاروباری زندگی۔ اب بچے تو اس لفظ سے واقف ہیں، اس کارخانے سے واقف ہیں جس کا مطلب فیکٹری ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو بتائیے کہ کارخانہ کا مطلب کاروباری زندگی بھی ہے۔ کچی باتیں، ناسمجھی کی بات ہے۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ اب اس میں کچھ اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں ضروری سمجھا میں نے کہ اس کی میں تشریح آپ کے لیے بیان کر دوں۔ اب شعر ہے: ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ اب اس شعر میں یہ کہنا ہے آپ نے کہ کون کیا ہے کا علم صرف خدا کو ہے۔ ہم بعض اوقات ناسمجھی میں، یا بچوں کو بتائیے گا کہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ جو فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ پتہ نہیں کیوں کر دی۔ اب آپ خود سوچیں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ تو ہماری سوچ ہے نا، کہ ہمیں بعض اوقات کسی چیز کا کوئی مصرف سمجھ میں نہیں آتا، کوئی چیز اگر نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، تو ہم نہ سمجھی میں یہ بات کر جاتے ہیں کہ یہ کیوں پیدا کیے خدا۔ ایک تو آپ نے بچوں کو یہ نقطہ سمجھانا ہے کہ یہ کون کیا ہے کا علم صرف خدا کو ہے۔ خدا جانتا ہے بہتر سب سے کہ اس نے اپنی جتنی ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر مخلوق کا کچھ نہ کچھ اس دنیا میں فائدہ ہے، اس کا کوئی استعمال ہے۔ وہ کیوں پیدا کی گئی، صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اب آپ اس نظم کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حاصل نظم جو شعر ہے، جو اس پوری نظم میں سے ہم سبق اخذ کرتے ہیں، وہ شعر ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ محترم ٹیچر، یہ علامہ اقبال کا شعر بہت مشہور ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے بہت سی تحریروں میں۔ اس میں سے ایک سبق تو وہی ہے، یہ جو میں نے لکھا ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، کہ کسی کو حقیر مت جانو، اس لیے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب انسان برابر ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں محترم ٹیچر کہ یہ جو
اردو کی کتاب ہے، اس میں جو ابواب ہیں ان میں زباندانی کی مہارتیں تو اپنی جگہ ہیں، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، اور وہ ہم کام کرتے جا رہے ہیں۔ مگر آپ اگر سنگل نیشنل کریکولم جس کو کہتے ہیں، قومی نصاب، ایک قومی نصاب، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں ہم نے زباندانی کے ساتھ ساتھ یہ جو اسباق ہیں سارے، ان کی مدد سے ہم نے بچوں کی کردار سازی بھی کرنی ہے، اور اس کردار سازی کے لیے اس طرح، جیسے ہم نے اس سے پہلے حکایات سعدی پڑھی، دیکھیے ہر حکایت میں سے ایک کتنا اچھا سبق ہمیں ملا۔ اب یہ جو علامہ اقبال کی نظم ہے، ایک پہاڑ اور گلہری، اب اس کا جو آخری شعر ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، یہ کتنا بڑا سبق ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو حقیر جانے، کسی کو کمتر جانے۔ ہمیں ہر دوسرے انسان کی عزت کرنی چاہیے، ہر ایک کو احترام کے ساتھ مخاطب کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، احترام انسانیت کا۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ نظم کو مکالمے کی صورت پڑھنا۔ صفحہ 73 پر یہ آخری سرگرمی ہے۔ ہدایت بہت واضح ہے اور یہ ہے کہ جماعت میں سے 2 بچے منتخب کریں جو اس نظم کو مکالمے کی صورت جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں۔ ان بچوں کو پہلے لے اور آہنگ کے ساتھ اشعار پڑھنے کی 1 سے زیادہ مرتبہ مشق کروائیں۔ ایک بچہ پہاڑ دوسرے شعر سے 5ویں شعر تک پڑھے اور دوسرا بچہ گلہری 7ویں شعر سے آخری شعر تک پڑھے۔ اس کی یہ جو حاصل تعلم ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھ سکیں، مگر جب وہ اس کو مکالمے کی صورت پڑھیں گے تو پھر ظاہر بات ہے وہ پڑھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ بلکہ میری آپ سے گزارش ہوگی محترم ٹیچر کہ اس نظم کو مکالمے کی صورت پڑھنے کے لیے آپ 2 بچوں کا انتخاب کریں جو ذرا بہتر ہوں پڑھنے کے معاملے میں نظم کو، اور حرکات و سکنات سے بھی وہ بہتر کام لے سکیں پڑھتے ہوئے، اس لیے کہ اس نظم کو مکالمے کی صورت پڑھتے ہوئے ایسے لگے کہ 2 بچے آپس میں تکرار کر رہے ہیں، کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں، جیسے یہ تاثر ملے۔ اب اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ 2 بچوں کو منتخب کر کے پھر ان کی باقاعدہ مشق کروائیں الگ سے کہ انہوں نے اس نظم کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے کوئی بہت شاندار طریقے سے پڑھا ہے، کوشش کی ہے کہ جہاں زور دینا چاہیے وہاں زور دیا جائے۔ آپ یہ جو
آپ کے موبائل پر یہ QR میں یہ جو نظم میں نے پڑھی ہے، کوشش میں نے کی ہے کہ دونوں پہاڑ اور گلہری نے جو باتیں کی ہیں اشعار کی صورت میں، ان کو زور دے کر پڑھا جائے۔ آپ سنا بھی سکتی ہیں ان دو بچوں کو جن کا انتخاب کریں آپ اس مکالمے کے لیے۔ مطالعاتی دورے کی درخواست ہے اگلی سرگرمی صفحہ 75 پر تخلیقی لکھائی کے تحت۔ حاصل تعلم اس میں ہے کہ طلبہ اسکول سے متعلقہ امور کے بارے میں درخواست لکھ سکیں۔ آپ پہلے تو ان کو بتائیں گے کہ مطالعاتی دورہ کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر درخواست کا مضمون کیسا ہوگا۔ مختصر سی درخواست آپ گفتگو کے ذریعے بچوں کو بتائیں گے کہ کیسے لکھی جائے گی، اس کا مضمون کیا ہوگا، لیکن پھر لکھیں گے ظاہر ہے وہ، اور آپ ان کی درخواست کو بعد میں دیکھیں گے، چیک کریں گے، اس میں اصلاح کریں گے، اور ان کو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی تمہید باندھ کے کہ ہماری جماعت ایک مطالعاتی دورے پر فلاں جگہ جانا چاہتی ہے، اور پھر ایک دو جملے اس طرح کے آ جائیں کہ ہم نے اس جگہ کے بارے میں سن رکھا ہے، وہ بہت اچھی ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سیشن یہاں تک ہی۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔